दे, डॉक्टर्स कैंसर बता देंगे, अचानक हार्ट अटैक हो जाएगा। मैं तो दुनिया की रंगीनियों में खोया हुआ था, मैंने तो सोचा था उम्रा करने जाऊंगा, तवाफ करूंगा, अल्लाह से दुआ मांग के तौबा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों, ठीक हो? तबीयत ठीक है? मैं हूँ माहर एडी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुल्तानी डोला। दोस्तों, मैं अपने घर पे मौजूद हूँ। आज हम एक दावत पर गए थे। वो दावत एक हमारी अजीज़ा फोट हो गई थी, उसकी कुर्बानी थी। दुआ करें तमाम व्यूवर कि अल्लाह ताला उसको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उसकी बख्शिश करें। वहाँ पे एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे, वो मैंने रिकॉर्ड किया है, बहुत खूबसूरत बयान था। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे वो। हमारी मरहूमा गई, हमने भी, अल्लाह हमें भी नसीब करे ऐसी कब्र में जाना है। मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? सारी जिंदगी जिसने गाने गाए, फिल्में देखी, डांस किया और रब नाराज हुआ। अगला जुमला सुने, रब नाराज हुआ। रब राजी तो नहीं होगा ये हरकतें करने से, नाराज हुआ और अल्लाह ने पकड़ कर ली। तो फिर नकीर है कि शक्ल देखते ही बंदा भूल जाएगा, कहेगा हाय हाथ अल्लाह अदरी, हाय अफसोस मुझे कुछ पता नहीं। फिर दूसरा सवाल होगा, मां दीनू का, दीन से मोहब्बत का आलम तो आज हम मुसलमानों का ये है कि नमाज दीन का सतून है। उस नमाज में 7वें दिन जुम्मा आता है, वो जुम्मा भी पूरा नहीं पढ़ते, क्या जवाब देंगे? तीसरा सवाल होगा, रसूल पाक अलैहिस्सलाम का दीदार कराया जाएगा, जिसने जिंदगी का उसे पता ही नहीं था कि यूं जवानी में मुझे मौत आ जाएगी, अचानक मेरा लीवर डैमेज हो जाएगा, अचानक डॉक्टर्स जो अल्लाह माफ करे आफियत दे, डॉक्टर्स कैंसर बता देंगे, अचानक हार्ट अटैक हो जाएगा। मैं तो दुनिया की रंगीनियों में खोया हुआ था, मैंने तो सोचा था उम्रा करने जाऊंगा, तवाफ करूंगा, अल्लाह से दुआ मांग के तौबा करके फिर आऊंगा, लेकिन मौत ने मोहलत नहीं दी। तो क्या कब्र में ये बहाना काम आएगा कि मैंने तो तौबा करनी थी? नहीं। तीसरा सवाल होगा, रसूल पाक अलैहिस्सलाम का दीदार करवाया जाएगा। और जिन लोगों ने की ना तैयारी कब्र की, जो सच्चे आशिक रसूल थे, हमारी मेरी तरह जबानी का जमा खर्च नहीं था, जो सच्चे आशिक रसूल थे, वो तो कहा करते थे कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, कल फरिश्ते भी उठाए, फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बू का, और ये आशिक रसूल पहचानना तो सुभान अल्लाह, ये तो देखते सरकार के कदमों। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के पास। और जिनकी तैयारी होती है, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हबशी गुलामी में आए तो सही तरह बिलाल बन गए। और जब मौत का वक्त करीब आया, बीवी कहने लगी, हाय बिलाल अफसोस, तुम हमसे जुदा हो रहे हो, तुम हमसे जाते हो। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, अफसोस की बात नहीं, और बंदी खुदा, आंखें बंद होगी, कब्र में जाऊंगा, सरकार मदीना से मुलाकात होगी। और किसी आशिक ने यूं भी कहा, मजहर 1000 जान फिदा, ऐसी मौत पर सुनते हैं मर के होगी ज़ियारत हुजूर की। तो मेरे भाई, जिसने सारी जिंदगी बेहूदगी देखी, जिसने बेहयाई देखी, आंखों को हराम से भरा, बेहूदा औरतों का डांस देखा, नंगी औरतों की फिल्में देखी, गाने सुने, तो वो अगर रब नाराज हुआ, अचानक मौत आ गई। और जो टिकटॉकर शुरू में मशहूर हुआ था, बड़ी उसकी जनाब टिकटॉक चली, माशरे में रहते हैं, आप जैसे भाइयों से मिलते हैं, तो फिर क्या हुआ, जब वीडियो वायरल हुई, वीडियो भी खुद ही बना रहे थे, वीडियो वायरल हुई तो एक जनाब तेज रफ्तार, बहुत तेजी में, साथ गाने चल रहे और तेज रफ्तार यानी गाड़ी थी, और जब कंट्रोल में रहा तो सामने वाली गाड़ी के गालबन पीछे घुस गए। वो तीनों चारों मौसीकी सुनते हुए, हल्ला गुल्ला करते हुए और गाने सुनते सुनते हादसा की मौत का शिकार हो गए। बड़ा वायरल हुआ जनाबे वाला। तो वो हमें भी दर्श दे गए, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए लामकान कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। आशिकाने रसूल अपनी अपनी कब्र की तैयारी कीजिए। फरमाया तीसरा सवाल होगा, रसूल पाक अलैहिस्सलाम का दीदार करवाया जाएगा, पूछा जाएगा मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था जिस बदनसीब पर बदनसीबी गालिब होगी। इतनी बदनसीबी गालिब
کہ اپنے رحمت للعالمین آقا کو دیکھ کر بھی پہچاننے سے انکار کر دے گا، کہے گا ہائے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اور پھر جب تینوں سوالوں میں ناکام ہوگا، ایک لمحے کے لیے جنت کی کھڑکی کھلے گی، اب وہ دیکھے گا تو دل میں حسرت آئے گی، فرشتے بند کریں گے، کہیں گے او بد نصیب، دنیا سے آنے والے، اس قبر کی تیاری کی ہوتی، اللہ کو راضی کیا ہوتا تو وہ جنت کی کھڑکی تیرے لیے تھی۔ لہٰذا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام غزالی جیسے اللہ والے لکھ گئے اور میرے آقا نے واضح بتایا، ذرا میرے ساتھ دہرائیے گا، حدیث تو بچہ جاتا ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک۔ میرے آقا نے کہا یار ہمارا ایمان ہے، فرمایا فرشتے جہنم کی کھڑکی کھولیں گے۔ بعض بھائی مائنڈ کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی رحمت نکل نہیں سنائی میں کرو جناب، تسی تترا ہی کٹی رکھے گا، ترا سے اتنا نکلنا، ہاں جی سڈا ترا اتنا نکلنا، بھائی اسی بیان سننا ہے تو باہر نکل سکا تو سیدھی حرکت ہوا، ترا نکل گیا بھائی، اصل نماز نیت کو نہیں کرنا، باپ کی راضی کو نہیں کرنا، جناب باہر نکل سکا جناب علی حال بات ہوا تھی اسی ڈرامہ والی گل نہ کرو میرے بھائی، دعا مانگو اللہ ڈرنے والوں کو صدقہ عطا کرے۔ میں کہا کرتا ہوں ڈرنے والے ابو بکر صدیق قطعی جنتی، میرے آقا فرماتے ہیں میرے جتنے لوگوں نے میرے ساتھ احسانات کیے، ذرا توجہ کرنا، میرے آقا فرماتے ہیں سب کے احسانات کے بدلے میں نے اتار دیے، ابو بکر کے احسانات ایسے ہیں کہ ان کا بدلہ اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آشکار رسول امام بہقی محدث گزرے، انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھا ہے، امام بہقی نے، آپ لکھتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ اگر تمام اہل ایمان کا، تمام توجہ کرنا بڑی پیاری بات، تمام اہل ایمان کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے، سب ایمان والے، عمر فاروق بھی شامل، عثمان غنی بھی شامل، حضرت مولا علی بھی شامل، امام حسین بھی شامل، امام حسن بھی شامل، عبداللہ بن مسعود بھی شامل، طلحہ بن زبیر بھی شامل، عبداللہ بن عمر بھی شامل، حضرت سعد بھی شامل، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی شامل، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی شامل، حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل، تمام غوث قطب ابدال بھی شامل، تمام مومنین مومنات شامل۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں سارے ایمان والوں کا ایمان جمع کرو، ترازو کے ایک پلے میں رکھو، طلحہ ابو بکر صدیق کا ایمان ایک پلے میں رکھو گے، ابو بکر کا ایمان سب پہ بھاری ہوگا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، توجہ کیجئے گا، وہ جنتی ہو کر روئے۔ ہم 15ویں صدی والے گانے سن کر، فلمیں دیکھ کر، ماں باپ کو ستا کر، ڈنڈی مار کر، نماز قضا کر کے کوئی ڈرانے والی بات کرے تو ہم کہتے ہیں صاحب ہمیں ڈرانے والی باتیں نہ سناؤ۔ وہ جنتی ہو کر رو رہے ہیں۔ اونٹ کو دیکھا، سیدنا ابو بکر صدیق نے، علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا، اونٹ کو دیکھا آپ نے کہ چل رہا تھا، پتے چلتا دیکھا اونٹ کو، تو سیدنا ابو بکر صدیق کیا فرمانے لگے، اے اونٹ کاش میں بھی تیری طرح ہوتا تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب نہ دینا پڑتا۔ وہ قیامت کے دن حساب سے کرے، ہر نماز میں مانگتے نہیں ہو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ مجھے بخش، میرے ماں باپ کو بخش اور سارے مسلمانوں کو بخش دے جس دن ہمارا حساب ہونے لگے۔ ماشاءاللہ ضرور بھائی تو ہمارے نمازی ہیں، اللہ ان کے بچوں کو بھی مستقل نمازی بنائے جی، ان کے بچوں کے لیے، اور ہر وہ شخص جس کی والدہ یا والد زندہ ہے یا گزر گئے، ہر ایک کے لیے یہ بات میں کہا کرتا ہوں، ایک کلخانی ہوتی ہے تیسرے دن، اور اگر اولاد نمازی بن جائے نا تو ماں اگر مری ہے تو ماں کی کلخانی 5 ٹائم، والد چلا گیا والد کی کلخانی 5 ٹائم۔ بھائی آخر میں کیا کہو گے، سارے کس لیے اکٹھے ہوئے؟ دعائیں بخشش کے لیے۔ کس کے لیے اکٹھے ہوئے؟ دعائیں۔ تو یہی تو اولاد مانگ رہی ہے، وہ فجر پڑھ رہی ہے تو وہ کہہ رہی ہے ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بھی بخش، والدیہ میرے ماں باپ کو بھی بخش۔ فجر میں اس نے مانگا، گویا فجر میں کلخانی ہوئی، ظہر پڑھی، ظہر میں کلخانی ہوئی، عصر پڑھی، عصر میں کلخانی ہوئی، مغرب پڑھی، مغرب میں کلخانی ہوئی، عشاء پڑھی، عشاء میں کلخانی ہوئی، سنتیں پڑھی، اس میں بخشش مانگ رہا ہے، فرض پڑھے اس میں بخشش مانگ رہا ہے، نفل پڑھے اس میں ماں باپ کی بخشش مانگ رہا ہے، وتر پڑھ رہا ہے اس میں ماں باپ کے لیے بخشش مانگ رہا ہے۔ تو جب تو 5 ٹائم کبھی فرض میں مانگ رہا ہے، کبھی سنتوں میں مانگ رہا ہے، کوئی تو مانگی ہوئی قبول ہوگی۔ اور کہتے ہیں کسی ہمیں دھارس دی اللہ والوں نے، بھئی ہمیں کیسے پتہ لگے اب 15ویں صدی کے مسلمانوں کی نمازیں یہ ٹکریں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ علماء نے کہا ایک پڑھ کر جب دوسری پڑھ لو تو سمجھنا رب کی رحمت ہے، اس نے پہلی قبول کر لیے، دوسرے کے لیے آنے کی توفیق دی اللہ پر۔ پھر وہ بات بھی دہراتے ہیں، وہ بزرگ کہتے ہیں اللہ سے بات کرنی ہو
تو میں کیا پڑھتا ہوں؟ قرآن. اللہ سے ملاقات کرنی ہو تو کیا پڑھتا ہوں؟ نماز. اب آئیں، اب میرے بیان کے رہ گئے ٹوٹل 10 منٹ. پورے 10 کا مجھے حاجی ظہور صاحب اور عاقب بھائی نے کہا تھا 10 منٹ آپ اور توجہ کر لیں. 10 منٹ کی بات انشاءاللہ. عاشقان رسول ہم سب مسلمان ہیں. ایمان کی شرائط میں یہ بھی ہے نا، میں اللہ پر بھی ایمان لایا، فرشتوں پر بھی ایمان لایا، جنت پر بھی، جہنم پر بھی، اور قیامت کے دن اٹھائے جانے پر. یہ جو قیامت کے دن اٹھایا جانا ہے، رسول پاک علیہ السلام نے کچھ نشانیاں ہمیں دی، حدیث میں ہمیں بتایا. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کچھ بدبخت ایسے ہوں گے اٹھائے جائیں گے، ان کے چہروں کے گوشت جھڑے ہوں گے اور اللہ ان سے ناراض ہوگا. ان کے چہروں کے گوشت جھڑے ہوں گے، اللہ ان سے ناراض ہوگا. اللہ کی ناراضی کے سبب جب چہرے کے گوشت جھڑے ہوئے ہوں گے، اللہ پاک انہیں داخل جہنم ہونے کا حکم دے گا. آپ سنیے گا اور اس بات کو یوں سمجھیں کہ ہم سب کو سارے بڑے پورے کہتے ہیں کرو تو بھی ڈرو نہ کرو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان بطش ربک لشدید، قرآن میں اللہ کہتا ہے تیرے رب کی پکڑ بھی بڑی شدید ہے. اس کو آسان الفاظ میں سمجھو، کرو تو بھی ڈرو نہ کرو. تو حدیث میں بیان کیا گیا کچھ لوگ آئیں گے قیامت کے دن، اللہ ان سے ناراض ہوگا. ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان 10 بد نصیبوں میں وہ ہوں گے کیا 10 گناہگار ہوں گے. گناہگار کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کرنے والے کو. تو کون سے گناہ کرتے ہوں گے؟ جو گناہ لوگ کر رہے ہیں. حضور نے 1400 پہلے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا تاکہ تم تک میری حدیث پہنچے اور تمہارے اندر کوئی گناہ پایا جائے تو تم اس گناہ سے کیا کرنا؟ توبہ. فرمایا نمبر 1 جو قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے بد نصیب، نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان. یہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. حدیث میں نے شروع میں بیان کی تھی، 2 سے وفاداری ہوگی، باپ سے بے وفائی، ماں سے، ماں کی بیوی کی تابع داری کی جائے گی، ماں سے بے وفائی کی جائے گی. اللہ کو نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان. اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ایک حدیث اتنی ایمان افروز ہے، کبھی کوئی ایسا ہوا نہیں کہ بیان کیا اور یہ حدیث بیان نہ کی ہو. اتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ فرمایا ایک نظر. اب باپ چاہے مزدور ہے، باپ چاہے کلرک ہے، باپ چاہے منسٹر ہے، باپ چاہے چیف منسٹر ہے، باپ چاہے گناہگار ہے، باپ چاہے نیکوکار ہے، تیرے لیے کیا ہے؟ باپ. فرمایا ایک نظر جس نے ماں یا باپ کو محبت سے دیکھا، ایک نظر پر اللہ ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور عرض کی گئی یا رسول اللہ ایک نظر پر ایک حج کا ثواب، اور دن میں کوئی 100 بار اپنے ماں باپ کو دیکھ لے، فرمایا اللہ 100 حج کا ثواب اس کو عطا فرمائے. ایک نظر دیکھنے پر ایک حج کا ثواب. تو فرمایا نمبر 1 والدین کا نافرمان. نمبر 2 فرمایا شراب پینے والا. اب تیزی سے یہ نحوست بھی ہماری نئی نسل میں عام ہو رہی ہے، اور شراب نوشی بھی اب ایسے عام ہو رہی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شادی کے فنکشنز کے اندر اب یہ ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے. اتنا ڈرنکنگ کا اہتمام ہوتا ہے. ایک ایسی ہی شادی ہوئی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اللہ کی نافرمانی کھل کر کی گئی، رات کو دھما چوکڑی ہوئی، اور پھر جب وہ فنکشن ختم ہوا تو اب 60 لوگوں کے لیے اسپیشلی شراب کا اہتمام کیا گیا. وہ شراب کی زہریلی، جب 60 نے شراب پی، آپ کی یہی نا قریب کا ہی واقعہ ہے، 60 نے جب شراب پی تو 58 سے 59 لوگ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر، اس وقت سے لے کر 48 گھنٹے کے اندر 59 لوگ شراب پی کر مر گئے. کیا ہے شراب؟ نجس، ناپاک. اتنا رب تعالیٰ اس کا محبوب نفرت کرے کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ شراب پر لعنت بھیجتا ہے. اللہ شراب بنانے والے پر لعنت بھیجتا ہے. اللہ شراب پینے والے پر لعنت بھیجتا ہے. اللہ شراب پلانے والے پر لعنت بھیجتا ہے. اللہ شراب بیچنے والا، پینے والا، پلانے والا ملعون. اور فرمایا قیامت کے دن جب آئے گا چہرے کا گوشت جھڑا ہوگا اللہ کی نافرمانی کے سبب. تیسرا فرمایا سود خور. چوتھا فرمایا کہ زانی، زنا کرنے والا. جب فلمیں ڈرامے دیکھیں گے تو بربادی ہوگی، بدکاری کی طرف ہی نوجوان جائیں گے، زنا کی طرف ہی جائیں گے، برے کاموں کی طرف جائیں گے. تو میرے بھائیوں میری باتوں کو سخت نہ سمجھیں. جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں 102 پر بخار ہوتا ہے تو وہ ہمیں لڈو نہیں کھلاتا بلکہ انجیکشن اور کڑوی دوائیاں دیتا ہے، لیکن ہم ڈاکٹر کے کہنے کا برا نہیں مانتے. آج ہمارے گھروں میں جو حالات بن گئے وہ ہم سب کے سامنے ہے. زانی، زنا کرنے والا. جب ٹک ٹاک دیکھیں گے بے حیا اور بغیرت قسم کی عورتیں جب سامنے آئیں گی تو نوجوانوں کے دل پھسلیں گے
بدکاری کی طرف ہی جائیں گے. تو میرے آقا نے ہمیں سزا بتائی. فرمایا زانیوں کو قیامت کے دن جب حکم ہوگا جہنم میں جانے کا، حضرت مالک علیہ السلام کی جہنم کے دروازے پر ڈیوٹی ہوگی. حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے اے فرشتوں، ان آنے والوں کو آگ کی ہتھکڑیاں لگاؤ جن ہاتھوں سے یہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے. ان کے پاؤں کو آگ کی بیڑیاں لگاؤ جن پاؤں سے یہ چل کر حرام کے انڈوں کی طرف جاتے تھے، اور ان کو آگ کی قمیص پہناؤ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کی قمیص جب زانی کو پہنائی جائے گی ویسی قمیص ہوگی کہ دنیا کے پہاڑوں پر ایک لمحے کے لیے رکھ دی جائے، دنیا کے پہاڑ اس کی گرمی سے پگھل کر شیشہ بن جائے. اور اگلی حدیث کا حصہ کیا ہے؟ آگے حدیث میں فرمایا زانیوں کی آنکھوں کو آگ کی سلائیوں سے داغ دو جن آنکھوں سے یہ حرام دیکھا کرتے تھے. میرے آقا فرماتے ہیں جب فرشتے ان کو آگ کی سلائیاں لگائیں گے تو زانی تڑپیں گے، تڑپ کر کہیں گے او فرشتوں ہم پر رحم کرو. فرشتے کہیں گے او بدبختو، دنیا میں زنا کرنے والو، آج تم پر ارحم الراحمین یعنی رب العالمین جو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، اور بدبختو آج تم پر رب ارحم الراحمین آج تم پر غضب فرما رہا ہے، ہم تم پر رحم کیسے کریں؟ تو فرمایا والدین کا نافرمان، زانی، شرابی، سود خور، زکات نہ دینے والا، جھوٹی گواہی دینے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ عاشقان رسول آخری بات میں عرض کروں گا، فرمایا نماز ادا نہ کرنے والا، نماز میں سستی کرنے والا. یہ لوگ وہ ہیں جو قیامت کے دن آئیں گے. ایک ہے اور ایک ہے ظلم کرنے والا بھی ہے. ظلم کرنے والا جو ظلم کرے گا، ظلم کئی طرح سے ہوتا ہے، صرف مار کوٹ ظلم نہیں ہوتی. باپ مر جائے اور بھائی لڑ بھڑ کے حصہ لے لیں، بہنوں کا حصہ کھا جائے، یہ بھی ظلم ہے. جی ہاں، صرف ظلم کسی کی پٹائی کرنا نہیں ہے، کسی کو گالی دینا نہیں ہے، کسی کا حق کھانا ظلم، ناجائز کسی کو تنگ کرنا ظلم، کسی کو بلیک میل کرنا ظلم، کسی کی زمین پہ پراپرٹی پہ قبضہ کرنا ظلم. 4-6 کا گینگ بن گیا، ایک شریف آدمی کو مل کر پھینکنے لگائی، جھوٹا پرچہ کٹوایا، ظلم. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. سورہ یاسین. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن منہوں کو مور لگا دیں گے، منہوں کو مور لگا دیں گے. ان کے اعضاء یہی گواہی دیں گے، یہی آنکھیں بتائیں گی کیا دیکھا تھا، یہی کان بتائیں گے کیا سنا تھا، یہی ہاتھ بولیں گے کہ رشوت دی تھی، ظلم کیا تھا، کسی کو ڈنڈا، کسی کو مکہ مارا تھا، اور کسی کا جناب والا حق چھینا تھا، کسی نے جناب کسی پہ گن پوائنٹ رکھ کے کسی سے موبائل چھینا تھا. سب کچھ یہ بتائیں گے، یہ پاؤں گواہی دیں گے. عاشقان رسول حاجی ظہور صاحب کی اہلیہ کی گلخانی کے موقع پر آخر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں گا. یہ چند حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب اتنا کچھ سننے کے بعد پھر بھی اگر کوئی گانے سنے، ایک حدیث رہ گئی تھی وہ بھی بیان کر کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں. یہ شرح صحیح بخاری عمدۃ القاری کی حدیث پاک ہے. بہت توجہ کیجیے گا، جب میں کہوں گا پھر سامان لائیے گا ختم کا، جب میری بات پوری ہو جائے آپ ذرا توجہ کیجیے گا. آخری جو 2 منٹ ہوتے ہیں نا، یہ نچوڑ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نچوڑ. جی انشاءاللہ میں کرتا ہوں انشاءاللہ. آخری 2 منٹ وہ نچوڑ ہوتا ہے. نچوڑ یہ صحیح بخاری میں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیارے صاحب 1 منٹ بعد مکمل ہو جائے پھر چندہ کر لیں گے. میں کہتا ہوں چندے کا کہتا ہوں 1 منٹ ذرا بیٹھ. سبحان صاحب کہنے ہیں انشاءاللہ. عمدۃ القاری صحیح بخاری میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کی ایک قوم، میری امت کی ایک قوم ایسی ہوگی کہ وہ رات کو سوئیں گے تو انسان ہوں گے، صبح اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوں گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی مسلمان ہوں گے؟ فرمایا ہاں. کلمہ پڑھتے ہوں گے. آگے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے. آگے فرمایا روزے بھی رکھتے ہوں گے. آگے فرمایا حج بھی کرتے ہوں گے. آگے فرمایا زکات بھی دیتے ہوں گے. یا رسول اللہ گناہ کیا ہوگا؟ فرمایا گانے والیوں کے گانے سنیں گے، گانے والیوں کے گانے سنیں گے، شرابیں پیئیں گے، کھیل کود شغل میلے میں لہو میں راتیں گزارنے کے عادی ہوں گے. شرابیں چل رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، موج مستی چل رہی ہے، شراب چل رہی ہے. فرمایا اتنا تک کو ناراض کریں گے کہ پھر وقت آئے گا وہ رات کو تو سوئیں گے سب کچھ کر کے، صبح اٹھیں گے اللہ بندر اور خنزیر بنا دیں گے. میرے بھائیو یہ کل خانی ہمارے لیے توبہ کا سبب ہونی چاہیے. حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا قافلہ جا رہا تھا، ڈاکو نے لوٹ لیا، ڈاکو پکڑ کر آپ کو اپنے سردار کے پاس لے گئے. جب ڈاکوؤں نے
ابو بکر شبلی فرماتے ہیں ہمارے سامان میں سے ڈاکوؤں نے بادام شکر نکالے کھانے شروع کر دیے، ڈاکوؤں کا سردار کچھ نہیں کھا رہا تھا۔ شیخ ابو بکر شبلی غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا سارے ہی کھا رہے تو کیوں نہیں کھا رہا؟ پتا کیا کہنے لگا؟ تو کہنے لگا حضرت میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا۔ کوئی گناہگار آدمی اگر مسجد میں آ جائے نا اور ہمیں پتا ہو یہ کیا کیا گول کھلاتا ہے، اسے ٹوک نہ مارے مسجد میں، اس کو آنے دیں۔ مسجد میں آ کر تو سدھر سکتا ہے، مسجد سے دور ہو کر سدھر۔ ہم کہتے اوہ آج کہاں سے تو 2 دنوں سے چوہے کھا کے ملی حج کو چلی۔ ایسا نہ کرے، ٹوک نہ مارے، جو آ رہا ہے اس کو آنے دیں۔ وہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ابو بکر شبلی سردار سے پوچھ رہے ہیں اور سارے کھا رہے تو کیوں نہیں کھا رہا؟ ڈاکے ڈال کے بھی کہہ رہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے پتا کہ آپ عجب آدمی ہے، ڈاکے بھی مارتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے۔ جواب سنیے، کہنے لگا حضرت اللہ سے صلح کا راستہ بھی باقی ہونا چاہیے۔ اللہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ عرصے بعد میں خانہ کعبہ کے طواف عمرے کے لیے گیا تو کیا دیکھا؟ وہی ڈاکوؤں کا سردار احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ جب میں نے اسے طواف کرتے دیکھا اس نے مجھے پہچانا، میں نے اسے پہچانا، سمجھ گیا وہ کہ حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ خود ہی کہنے لگا حضرت اس دن کے روزے کی برکت سے میری اللہ سے صلح ہو۔ تو میں بھی یہی چاہتا ہوں آج کی قربانی کی برکت سے ہم سچی توبہ کر لیں۔ اللہ مجھے بھی سچی توبہ کی توفیق دے، آپ کو بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک حاجی ظہور صاحب کی اہلیہ مرحومہ جو مختلف امراض آج کل سب کو ہی ہیں اور امراض بھی اللہ کی طرف سے بھلائی ہیں، اللہ ان کے گناہوں کا کفارہ اور ان کے درجات کی بلندی کا باعث بنا دے۔ دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے ہماری مسجد میں، آتے رہا کریں مسجد، اور ماشاءاللہ پھر یہاں بچے بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ چندہ مسجد کے لیے ہوگا، یہ صرف مسجد کے لیے ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جس کی جیب میں جو گنجائش ہے تو آپ اس کو ضرور بالضرور چندہ دیں، اور یہ بھی مرحومہ کے سالے ثواب کی نیت کر لیں، اپنے والدین کے سالے ثواب کی نیت کر لیں۔ اور یہ الحمدللہ مسجد تو ہماری کیا اکثر 100 میں سے 90 مساجد وہ اہل محلہ کے تعاون سے ہی چلا کرتی ہیں، اور یہ مساجد کے انتظام کرنے والے اس طرح کے مواقع جو ہیں اس کا پھر فائدہ اٹھاتے ہیں، اور چلو ایک لوگوں کا دل نرم ہوتا ہے، سالے ثواب کا ذہن ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ عاطف بھائی کی طرف سے یہ 1000 روپے پیش کیا گیا مسجد کے لیے۔ اس میں ظاہر ہے کہ مسجد کے بل، اخراجات، تنخواہیں وغیرہ، ائمہ کرام کی یہ سارا نظام ہوتا ہے۔ جلدی جلدی کریں، اللہ پاک ہم سب کی حاضری